बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्हें नामज़द कर दिया गया है और ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ। और इस मरतबा एक दिलचस्प बात यह है कि पहले राउंड में ही शहबाज शरीफ साहब का और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनकी मुलाकातें हुई और दूसरी या तीसरी मुलाकात के अंदर इस पर इत्तफाक हो गया। और ये नाम जो है, जो उन 5 नामों में जो कि मीडिया में बार बार जिनके नाम लिए जा रहे थे, उन 5 नामों में इनका नाम नहीं था, लेकिन आज ये जैसे ही सरफेस हुआ साथ ये फाइनलाइज भी हो गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, हमें भी इत्तफाक हुआ उनसे इंटरेक्ट करने का मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर। एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, लॉजिक से बात करते हैं, रीज़न से बात करते हैं, बात सुनते भी हैं, अच्छे लिसनर और अच्छे स्पीकर भी हैं। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आपको बताते चलें कि यकीनन ये गैर मामूली हालात हैं जिसमें ये गैर मामूली निगरान सेटअप होगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब 1999 का जब ये कू हुआ था तो उससे पहले ये PMLN का हिस्सा थे। उसके बाद फिर इन्होंने काफ लीग के टिकट से 2002 में कोयटा से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसमें कामयाब ना हुए। फिर 2013 में जब गवर्नमेंट बनती है तो उसमें इनका जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर एज तर्जुमान रहे। हमेशा जो रियासत की अमलदारी है, रियासत का जो बयानिया है, उसे या ये बलूचिस्तान में बतौर तर्जुमान हो या फिर ये सेनेट के अंदर हो, इन्होंने बड़ा बबांगे दोहल उसको लेकर चले हैं और बड़े बरमला उसका इजहार किया है। फिर जब 2018 के अंदर BAP एक पार्टी वजूद में आती है जिसे उर्फ आम में बाप पार्टी कहा जाता है, उसके बानियों में इनका शुमार होता है। फिर वहाँ से ये सेनेटर मुंतखब हुए 2018 में और जो मार्च 2023 में इलेक्शंस होने थे उनमें इनका टेन्योर पूरा होना था। तो इनका ये तो सियासी पस मंज़र है। बाकी इनका ताल्लुक कोयटा से है। तालीम इन्होंने इनिशियली जो है वो कोयटा से हासिल की, फिर उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट से तालीम हासिल की, फिर ये लंदन भी पढ़ने गए। उसके बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने तालीम हासिल की। लेक्चर्स देते रहते हैं, किताबें भी गिफ्ट करते रहते हैं। और इससे पहले जो हैं वो 7 जो हैं वो निगरां वज़ीर आज़म वो बन चुके हैं। ये 8वें निगरां वज़ीर आज़म होंगे। और जो पहले बन चुके हैं उनका ज़रा आपको बता दें कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, बल्ख शेख मुज़ारी साहब, मोइन कुरैशी साहब, मिराज खालिद साहब, मोहम्मद मियाँ थुमरो साहब, मीर हज़ार खान खोसा, नासिरुल मुल्क साहब, और अब इनका नाम 8वें निगरां वज़ीर आज़म और नामज़द वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आया है। इससे पहले मीर हज़ार खान खोसा जो हैं वो भी, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था, जिन्हें निगरां वज़ीर आज़म बनाया गया है। पैनल से ता देते हैं, उसके बाद सवालों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में रशीद साफ़ी साहब ने। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब। हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब। स्काइप ही के ज़रिए हमें शनीला मार साहिबा ने ज्वाइन किया है। और लाहौर स्टूडियोज़ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल होगा मुर्तज़ा सुलंगी साहब आपसे। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म नामज़द, निगरां वज़ीर आज़म के लिए काबीना की तश्कील और शफाफ इंतखाबात के इनकाद में जो मुतवक्के चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में काबीना की जो तश्कील है उसमें तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं तवक्को करता हूं कि वो जहाज़ी साइज़ की काबीना नहीं होगी, लेकिन मैं ज़्यादा वसूख से नहीं कह सकता। जो बुनियादी काम है वो ये है कि जब तक इलेक्शन होते हैं मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम हो, जो गवर्नेंस है वो ठीक तरीके से चले, जो ख़तरात हैं पाकिस्तान के मुआशी और दहशत गर्दी के, उस पे वो नज़र रखें। ख़ास तौर पर क्योंकि हम IMF के साथ एक छोटे मुआहदे में हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, और इसके दौरान 2 रिव्यूज़ आने हैं और 2 डिसबर्समेंट भी होनी है जी, तो $800 मिलियन की। तो ये ज़रूरी होगा कि वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें और इलेक्शन कमीशन की जो ज़रूरियात हैं उसमें उनकी मदद करें जिस हद तक भी उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अहम कौमी चैलेंज है। तो क्योंकि 4 महीने इनको हल्का बंदियों में लगेंगे और उसके बाद 54 दिन उनको चाहिए मुहिम के लिए, तो वस्त फरवरी में मेरी तवक्को है कि
इलेक्शन होंगे और उसके बाद ये निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जी ठीक है। शनीला मार साहबा, आपको इसमें शामिल करते ही फरमाइएगा कि अनवारुल हक काकड़ साहब की बतौर शख्सियत उनका जो इंतखाब है वो आप किस तरह से देखती हैं ऐसे हालात के अंदर जिन्हें गैर मामूली हालात कहा जा रहा है? यानी जो अब निगरान वज़ीर आज़म होगा उसका काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि जो और चैलेंजेस हैं जिसमें सिक्योरिटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी स्पेशलाइजेशन है, और इसके साथ साथ जो बाकी उमूर हैं जैसे माशी, मुर्जा सोलंकी साहब ने इशारा किया, तो एस निगरान वज़ीर आज़म इनकी चॉइस इन मौजूदा हालात के अंदर उसको आप किस तरह देखती हैं? यासिर, एक तो जो इनका नाम आया है वो नाम है जो मीडिया पे किसी ने नहीं सुना था, वरना इस्लामाबाद के अंदर 50 लोगों के नाम लिए गए और हर बंदा सीवी लेके घूम रहा था कि शायद वो वजीर आजम बन रहा है निगरान। तो लेकिन बहुत से ऐसे थे हमारे कोलीग्स जो ये बात कह रहे थे कि जो भी वजीर आजम आएगा निगरान वो छोटे सूबे से होगा। देखिए, काकड़ साहब की 2-3 क्वालिटीज हैं। एक तो ये है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, यानी कि वो रियासत का बयानिया लेके चलते, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी उनके बारे में बताया, वो रियासत की पॉलिसी को टो करते हैं, वो रियासत की पॉलिसी का साथ देते हैं। दूसरा, उनके सियासी जमातों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। एक जो हमारी भी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक किताब हमें रिकमेंड की थी, बैलेट नॉट बुलेट नॉट बैलेट। उनको देखिए, उनको लाया भी बलूचिस्तान में इसीलिए गया था कि उस वक्त वहां पे जो अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही थी, जो ऐसे वहां पे सियासतदान थे जो अलहदगी की बातें कर रहे थे, तो उनके सामने एक ऐसी पढ़ी लिखी शख्सियत को लेके आया गया जो रियासत के साथ थी, जो पाकिस्तान जोड़ने की बात करती थी, जो कहती थी कि पाकिस्तान के साथ हमने रहना है। तो ये तो उनकी क्वालिटी है कि वो प्रो पाकिस्तानी एक लीडर है। दूसरा ये कि नवाज लीग के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। देखिए, जाम कमाल के साथ उन्होंने पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उससे यही बात जो थी वो मीडिया के अंदर डिस्कस की जा रही थी कि बाप पार्टी जो है वो जल्द ही नवाज लीग को ज्वाइन कर लेगी। अब जाहिर है ये अब जल्दी ये तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ये तो अब निगरान वजीर आजम बन गया, लेकिन इनका है। फिर उससे पहले इनके साबिक वजीर आजम जो थे उनके बारे में भी इनके ख्यालात बहुत अच्छे थे। वो अब अलग बात है कि 9 मई के ऊपर उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि जिसमें वो साबिक वजीर आजम को कसूरवार समझते, उसके अंदर के रियासत के खिलाफ वो एक जंग की गई थी और वो उसमें कसूरवार है। तो जो माशी चैलेंजेस है, देखिए वो सबसे अहम जो उनको चैलेंज है वो माशी है। ठीक है, इलेक्शन भी होंगे, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी के मामला भी चल रहे हैं, बलूचिस्तान खास तौर पे इसके जद में आया हुआ है, उन्होंने उस मामले को भी देखना है, खैबर पख्तूनख्वा में जो मामला थे उनको भी देखना है। तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग जो है फील्ड देना है कि किसी को लगे ना कि कोई धांधली हो रही है या किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये है कि माशी पॉलिसीज जो चल रही हैं उनका तसलसल रखें। निगरान कैबिनेट उनकी वाकई कम होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो देखिए पीडीएम की मजबूरी थी, वो 15-14 जमातें थी, उन्होंने सबको खुश रखना था। इनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, इनको अपनी कैबिनेट छोटी रखनी होगी ताकि पाकिस्तान की जितनी माशी तौर पे कोई बचत हो सकती है वो हो। जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है उसको फॉलो करें, माशी पॉलिसीज का तसलसल रखें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम, आने वाली हुकूमत को प्रॉब्लम ना हो और पाकिस्तान को प्रॉब्लम ना हो। तो ये वो चैलेंजेस है जो उनको करने होंगे। ये उनके लिए पहली दफा ही ऐसा होगा, क्योंकि जाहिर है वो स्पोक पर्सन तो रहे हैं एक हुकूमत के, लेकिन आके एक पूरा मुल्क चलाना ये भी एक उनके लिए चैलेंज होगा। तो हमें उम्मीद है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे, जो उनकी पर्सनैलिटी का एक खासा है, तो उसके में लेते हुए वो सबको साथ लेके चलते हुए सबके मशवरे से उन माशी पॉलिसीज का अगर तसलसल रखेंगे तो उम्मीद है कि जब इलेक्शन होंगे तो हमें को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगे और हमें बहुत ज्यादा उसके बाद हंगामे या फसादात होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, साफ साहब आपको इसमें शामिल करते हैं। छोटे सूबे के हवाले से उन्होंने बात की, तो बलूचिस्तान से मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली मरहूम, जिनका ताल्लुक बलोच ट्राइब से था, नसीराबाद से था, अब ये पश्तून बेल्ट से हैं। तो एक तो ये बलूचिस्तान से चॉइस और उसके बाद फिर एक जो एथनिक बैलेंस है उसको कायम रखने के हवाले से ये चॉइस, और तीसरी जो चीज़ है ये डिमांड आ रही थी कि सियासतदान होना चाहिए, सियासतदान जो है उसी को होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो ये कितनी अहमियत की हामिल है? शुक्रिया यासर। उनकी शख्सियत में ये तीनों खूबियाँ या ये तीनों क्वालिटीज़ जो है वो उसका एक मजमुआ है। एक तवील अरसे से उनसे शनासाई है, उनके बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ न कुछ जानता हूँ।
اور ان کے خاندان کے بارے میں، ایک ہمبل اور چھوٹی میڈل کلاس سے تعلق ہے ان کا. پشاور میں بھی کافی مدت انہوں نے گزاری ہے پڑھنے لکھنے. جس طرح آپ نے آغاز میں ان کا تذکرہ کیا، تو ایک پڑھے لکھے انسان ہے اور سوچنے سمجھنے والے ذہن رکھنے والا انسان ہے. تو ہم تو یہی امید کریں گے کہ جس انوار الحق کاکڑ کو ہم جانتے ہیں وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ یونٹی کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی ان کو ایک بڑا ٹاسک ملا ہے، یعنی اب ایک منصف کی ایک ایڈمنسٹریشن پوسٹ تو ہے ہی، لیکن انہوں نے ایک منصفانہ اور شفاف انتخابات کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پہ عائد کر دی گئی ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان بڑے چیلنجز سے انہوں نے کس طرح نبرد آزما ہونا ہے. لیکن بحیثیت انسان جو ابھی تک ہم نے ان کو جتنا جانا ہے، ان سے جو ایک خاندانی مراسم ہے، ان سے ایک پرسنل جو ایک تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ امید تو یہی ہے کہ وہ ایک اچھے نگران وزیر اعظم ثابت ہوں گے. وہ ان میں اہلیت ہے، وہ فیصلہ سازی میں بھی ان کی قوت جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹیولی بھی وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہمہ جہت شخصیت ہے، ان کو کئی چیزوں کا علم ہے، یعنی وہ سیکیورٹی ایشوز کو سمجھتے ہیں. جس طرح سے آپ نے، سر سوری ٹو کٹ یو، جس طرح سے آپ نے ان کی پرسنالٹی کا ایک خاکہ بیان کیا، آپ جانتے بھی بڑے قریب سے ہیں، تو یہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ جی شاید وہ سینیٹرشپ نہ چھوڑیں، تو جو ان کی پرسنالٹی ہے تو وہ سینیٹرشپ تو مطلب اس سے تو ریزائن دے دیں گے، اور باپ پارٹی کی جو بنیادی رکنیت ہے اسے بھی چھوڑ دیں گے. دیکھیں یہ تو پریزیڈنٹ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محمد میاں سمرہ صاحب جو تھے وہ چیئرمین سینٹ تھے، انہوں نے یہ ذمہ داریاں نبھائی تھی. اور آپ سینیٹر تو کبھی ریٹائرڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. اب ان کی جو یہ رسپانسبلٹی میرے خیال میں انہوں نے تقریباً قبول کر دی. اگر ایسا کچھ ہوتا تو ابھی تک یہ 4-5 گھنٹوں میں ان کی طرف سے تردید آ چکی ہوتی. اور میں قدغن بھی کوئی نہیں ایسی. جی ان سے یہ تمام باتیں پہلے ڈسکس ہو چکی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جن کو ہم میڈیا پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی. ان کی چوائس سے، ان کی مرضی سے، ان کی منشا سے ان کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سے جو توقعات ہے وہ کس قدر پوری ہوتی ہے. چیلنجز بہت ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جس خطے سے ان کا تعلق ہے وہاں پہ انسرجنسی ہے، وہاں پہ دہشت گردی ہے، وہاں پہ سی پیک کو چیلنجز ہے، وہاں پہ ملیٹنسی کے مسائل ہے. ایون میں انوار الحق کاکڑ صاحب سے جب بھی میری بات ہوتی رہی ہے کہ میں ان سے جب بات کرتا کہ ناراض بلوچ، تو اس پہ بھی وہ ناراض ہوتے کہ کاہے کو ناراض. یا آپ اگر ریاستی باشندے ہیں اور آپ ریاست سے ناراض ہے تو یعنی اپنی تھاٹ پہ بڑے کلیئر ہیں وہ. جی اس میں وہ اس بات پہ بھی، حتیٰ کہ میں کئی دفعہ ان کے ساتھ جو ہے ٹاک شوز میں بھی، پرسنل میٹنگز میں بھی، جب ان سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا کہ یہ ناراض بلوچ کا مسئلہ کب حل ہوگا. یہ ایک عام سی اصطلاح ہے کہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ناراض بلوچ، تو اس پہ وہ ناراض ہو جاتے کہ یار ناراض، آپ ان کو ناراض کیوں کہتے ہیں؟ دہشت گردوں کا آپ ناراض کیوں کہتے ہیں؟ ان کی نظر میں جو ریاست کی رٹ کو تسلیم نہیں کرتے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں. اگر ان کے کوئی مسئلے، ان کا کئی دفعہ ان معاملوں پر میں ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہوتا تھا کہ اگر مسئلے مسائل ہے کسی قومیت کو، کسی سیاسی جماعت کو، تو وہ ریاست سے آ کے بات کرے. پارلیمان موجود ہے، ادارے موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، اس میں آ کے ہو. یہ بلوچوں کو جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ ان کو ناراض بلوچ بھی نہیں سمجھتے، وہ ان کو دہشت گرد ہی قرار دیا کرتے تھے. اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کے پی میں بھی رہے، تو وہ کے پی کی جو سرحدی پٹی ہے، دہشت گردی کے حالات سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہے. یہ جو معاشی چیلنجز ہے یاسر، یہ اپنی جگہ پہ ہے. یہ جو انتظامی چیلنجز ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آنے والے انتخابات میں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سب سے بڑا چیلنج جو نگران حکومت اور انتظامیہ کو ہوگا وہ سیکیورٹی کا ہوگا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ بہت اچھے جانتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ان کو بلوچستان کا بھی پتہ ہے اور خیبر پختونخوا کا بھی پتہ ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ وہ سیکیورٹی سچویشن کو بھی برقرار رکھنے اور اس میں بہتری لانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. صاحب آپ جانتے ہیں ان کو، یہ بتائیں ایز اے ٹیم پلیئر، کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ
کرن اس کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, اور یعنی اب وزارت خارجہ بھی ہے, پھر آپ کے فائنانس کے معاملات بھی ہیں, پھر اور بھی ایشوز ہیں. ایز اے ٹیم پلیئر ہاؤ ڈو یو سی ہم؟ دیکھیے وہ ایک گڈ لسنر ہے, اور سننے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ڈیلیور کرنا والا بندہ ہوتا ہے. وہ اپنی رائے کسی پہ امپوز نہیں کرتا. مجھ جیسے چھوٹا انسان بھی جب ان سے ملتا ہے, جب میری ماضی میں ان سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو وہ ان کی یہی تھی کہ وہ غور سے بات سنتے ہیں. اور آپ یہ بھی ان کی جو ہے, جو ان کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے لوگ ہیں, وہ جانتے کہ 7ویں جماعت میں انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھنا شروع کر دی تھی. تو لکھنا پڑھنا ان کی جو ہے سرشت میں, ان کی مٹی میں وہ گھندا ہوا ہے. تو مجھے تو یہی یقین ہے کہ وہ ایک بہتر چوائس ہے. اور سب سے اس سے ان تمام باتوں سے جو میری ذاتی مشاہدہ ہے یا جو ذاتی ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ آج ہم مرتضی سولنگی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے کہ وزیراعظم صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ بات جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی سے ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن تک بات جائے. تو سب سے بڑی بات جو یاسر میں کہنا جو چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات ان کی تعیناتی کے حوالے سے یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت کے درمیان جو ہے ان کے نام پہ اتفاق ہوا ہے. اور ابھی تک جو 4-5 گھنٹے گزرے ہیں, کسی بھی بڑی سیاسی جماعت نے ان کے نام پہ اعتراض نہیں کیا. حتیٰ کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی ان کی تعیناتی کو خوش آئند قرار دیا ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور آنے والے انتخابات کے لیے نیک شگون باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سٹارٹ جو ہے, بیس جو ہے وہ اچھی بنی ہے. یہ بڑے عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ جی انیشیل فرسٹ راؤنڈ میں ہی سارا کام مکمل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ حالات تو پاکستان کو غیر معمولی ہیں, جس کی وجہ سے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ ترامیم کی گئی ہیں جولائی کے مہینے میں, تاکہ جو نگراں سیٹ اپ آئے اس کو اتنا بااختیار بنایا جا سکے کہ جو اگر فیصلہ سازی انہیں کرنی پڑے تو انہیں کسی اور ادارے کا مرہون منت نہ ہونا پڑے یا ان کے ہاتھ نہ باندھ دیے جائیں. ان سارے حالات کے اندر جو معاشی چیلنج جن کا ذکر مرتضی سولنگی صاحب نے کیا, شنیلا صاحبہ نے, پھر صافی صاحب نے کیا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ جو چیلنجز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے, اور جو بھی آئندہ منتخب حکومت آتی ہے اس کو نئے ایونیوز ملیں بجائے کہ وہ پورا بلک ملے اور پورا جو پچھلا جو بیگیج ہے وہ ملے. یہ انتہائی اہم ہے, لیکن اتنا مشکل کام اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ جو سیاسی حکومت ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں, تو بہت سارے فیصلے سیاسی مجبوریوں کے تحت کرنے پڑتے ہیں, پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے. تو ایک کیئر ٹیکر نیوٹرل سیٹ اپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہوتا. اور وہ جس طرح بھی شنیلا نے کہا کہ مختصر کابینہ رکھیں گے اور اس کے اندر جو سپیس ہوتی ہے ریفارمز کی وہ زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے پیش نظر یہ یقیناً یہی ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اور جو سابقہ حکومت نے ریفارم کا پروسیس, اکنامک ریفارم کا شروع کیا ہوا ہے, ان پالیسیوں کو کے تسلسل کو برقرار رکھا جائے اور کوئی ایسی غیر معمولی تبدیلی نہ کی جائے جس سے ہماری معاشی صورتحال خراب ہو جائے. جو دوسرا فوکس ہے جس کا سیکیورٹی صورتحال کا انہوں نے بتایا کہ جو تھوڑی تشویشناک صورتحال مرج ہوئی تھی اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط بنایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین اپرچونٹی بھی ہے کہ ایک مڈل کلاس آدمی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی اور ایک بلوچستان سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم ہماری فیڈریشن کو بھی مضبوط کرنے کی صلاحیتوں سے ہوں گے. تو یہ جو ایک اس کو, اور جو چوتھا ان کا ٹاسک ہے کہ انتخابات کا انعقاد, اس کے اندر جو ان کی سوچ اور سمت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس ملک کو ان تمام بحرانوں سے بطریق احسن نکالا جائے. اور یہ جو پالیسیوں کا تسلسل ہے یہ بڑا ضروری ہے. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد ماضی کی حکومت کے بعد آئی تو اس سے قبل ہی جو پالیسیز تھیں ان کا عدم تسلسل ہوا, سیاسی بے یقینی میں اضافہ ہوا اور ہم ایک معاشی بحران کا شکار ہوئے. اب پاکستان ان بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا ان کے پیش نظر یہی ہے کہ اس وقت جو ہماری سمت ہے اور جو اکنامک پالیسیز ہیں انہیں ایسے ہی کنٹینیو کیا جائے. بلکہ اس نگران سیٹ اپ میں آسٹیریٹی میئرز بھی زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ماضی کی نسبت اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو آسٹیریٹی میئرز ہوں گے, جو فائنینشل ڈسپلن کے اقدامات ہوں گے
اور جو کٹس لگیں گے مختلف منسٹری اور اس کا بھی ایک پورا وہ یقیناً پلان آنے والے دنوں میں واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو امید یہی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ پالیسیز کا جو تسلسل ہے اور سیاسی بے یقینی کی فضا کا جو خاتمہ ہے اس کے اثرات پاکستان پہ اچھے مرتب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا جی. سجاد انور صاحب آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں. کچھ باتیں بھی میڈیا پرائیویٹ میڈیا کے اندر جو ہے وہ سرفیس ہو رہی ہیں کہ جی کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے, تو یہ لگتا ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ غیر معمولی طور پہ انہیں ڈیلے کر دیا جائے گا, تو اس کی ایک انڈیکیشن ملتی ہے. تو اگر کسی سیاستدان کے حوالے سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ اس کی تمام حلقوں کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہے, اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, تو اسے ہم یہ گردان سکتے ہیں کہ اگر وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر آتے ہیں بطور نامزد وزیر اعظم یا بعد میں پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو پھر یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اسے ڈیلے کرنے کے لیے ان کو لایا گیا, ان کا نام تجویز کیا گیا. یاسر, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ ہر سطح پہ ہر جگہ پہ پابند بھی کرتا ہے اور کچھ آزادیاں بھی دیتا ہے. تو آئین کے مطابق تو آپ کو 3 مہینے میں الیکشن کروانا ہے ان کو, اور ان کو اس کے بعد اپنے گھر جانا اور ایک منتخب حکومت کو کے لیے جگہ چھوڑنی ہے نگران سیٹ اپ نے نا. لیکن جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں پچھلے 6-7 مہینوں سے چل رہی ہیں کہ اس دفعہ جو ہماری ریاست کے بعض بیک لاگز ہیں, خاص طور پہ جو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بہت سارے اداروں کی ہم نجکاری نہیں کر سکے اور ہماری معیشت کے اوپر برڈن ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کو نقصان ہوتا ہے. وہ بھی کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں خاص طور پہ سعودی عرب اور UAE اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں مختلف مائنز میں اور انڈسٹریلائزیشن میں اور ایگریکلچر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاکڑ صاحب کو لے کر سامنے آیا گیا ہے تو وہ بلوچستان کو بھی اون کرتے ہیں, اور بلوچستان میں یہ وہ لاٹ ہے, کاکڑ صاحب ہو گئے, سرفراز بھگٹی ہو گئے, یہ اس انسرجنسی کے اندر سے نکلنے والے پرو پاکستانی یا پرو اسٹیٹ وہ ایلیمنٹس تھے جو انٹلیکچوئل تھے جنہوں نے ایک برج بننے کی بنایا ہے پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے درمیان, کیونکہ وہاں پہ ایک ناراضگی تھی, وہ تو ریئلٹی ہے. اس ناراضگی کو تبدیل کرنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول تھا, ان میں کاکڑ صاحب بھی شامل ہیں. اور کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ان کلیئرٹی آف مائنڈ ہے ان کا, پھر وہ ایک معتدل مزاج ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے کبھی ان کے منہ سے کوئی نیگیٹو چیز ہم نے سنی نہیں عام طور پہ, اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہیں. اور بلوچستان پرسپیکٹو میں خاص طور پہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک اچھا گہرا تعلق ہے. اور باپ کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ باجوہ صاحب نے یا ان کی ٹیم نے اس کو بنوایا تھا, لیکن یہ لوگ نکل کے جو سامنے آئے, جس طرح سے یہ سینٹ میں سپیچ کرتے تھے اور جس طرح سے بات کرتے تھے, تو یہ کانوں کو بہت بھلا لگتا تھا ان کی گفتگو, اور میٹھی زبان ہے ان کی خاص طور پہ کاکڑ صاحب کی. تو میرا خیال ہے چیلنجز تو ہیں, اور ان چیلنجز کو کیسے وہ ایک سیاسی اتحاد اور سیاسی یکجہتی کو بھی ساتھ رکھیں گے, اور جو ریاست کی مجبوریاں اور جو آگے انہوں نے کچھ کام کرنے ہیں وہ بھی کریں گے, اور کس طرح سے یہ پل کو عبور کر کے ہمیں واپس ڈیموکریسی کی طرف لے کر پاکستان کو لے کر لوگ بات کر رہے ہیں مارچ اپریل تک کی, اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ پینڈنگ چیزیں ہیں جن کو یہ ضرور کریں گے, دہشت گردی ہے, اکانومی ہے, باقی چیزیں ہیں. لیکن سچی بات ہے جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں وہ چاہتی ہیں کہ اتنا یہ پرولونگ نہ کرے اور الیکشن ہوں, اور الیکشن کے بعد پاکستان ایز یوزول اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرے. چیلنجز ہیں ان کے سامنے, لیکن مجھے امید ہے کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ, وہ اس کو ان چیلنجز کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے, اور اگلے سال تک پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سجاد صاحب نے بات کی جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے. مرزا سولنگی صاحب, یہ جنہوں نے ڈیزائن کرنے والی جو اصطلاح ہے, تو یہ جو بتائیے گا کہ جو نگراں وزیر اعظم کا جو پورا کا پورا ایک پروسیس جو ہے جو فالو کیا گیا ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو پروسیس فالو نہیں کیا گیا؟ بالکل ڈیو پروسیس فالو کیا گیا, تبھی تو یہ تعیناتی ہوئی ہے. ان کا جو آرٹیکل ہے 224 اس کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی
तो उसके बाद 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इस पर अपने नाम देंगे और सलाह मशवरा करके अगर वो इत्तेफाक कर लेते हैं किसी नाम पर ठीक तो वो होगा, वरना फिर वो स्पीकर साहब जो है वो एक्शन में आएंगे ठीक और उनको ये दोनों अपने नाम देंगे और वो उस कमेटी के सामने रखेंगे। फिर कमेटी उसको डिस्कस करेगी। अगर कमेटी 3 दिन के अंदर नहीं कर पाती तो उसके बाद 2 दिन इलेक्शन कमीशन के पास होंगे। ठीक तो है। इसका ये अच्छा हुआ कि पहले ही राउंड में हो गया। जी। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई इलेक्शन में ताखीर का कोई की वजह होगी। हाँ ठीक क्योंकि ठीक अब हो गया है ठीक। सेंसस, तो ठीक, अब तो यानी आप कह रहे हैं आउट ऑफ ब्लू कुछ नहीं हुआ। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आए तो कुछ हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो कुछ इस टॉपिक के हवाले से बात करना चाहते हैं, उनसे बात सुनेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को भी शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। लोग सजाने के लिए तो ये झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन बेध्यानी में ज़मीन छोड़ देते हैं। इस परचम की तौकीर वही जानता है जो कुर्बानी के जज्बे से सरशार हो। नफरत का लफ्ज़ तो उनके डिक्शनरी में है ही नहीं, वो तो बस अपने वतन से मोहब्बत करना चाहते हैं। कितने का है? की कोई कीमत नहीं है। कोई तो कीमत होगी ना। हमारा कौमी परचम है भाई, परचम अनमोल होता है। Oh, that's great. I am so excited to be a heroine. एक ऐसा टॉपिक जिसमें तजस्सुस नाम की कोई चीज ही नहीं। एक चीज का इत्मीनान जरूर रहेगा कि जो भी किया दिल से किया। ये आज़ादी की लड़ाई है सर, और हमें सिर्फ लड़ने से सरोकार है, हार जीत से नहीं। अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता तो आज तक कत्ल और गारत का सिलसिला जारी रहता। वेलकम बैक जी। दूसरे टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एंकर्स, एडिटर्स और ब्यूरो चीफ से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने उन चैलेंजेस का जिक्र किया जो पिछले 16 महीने से पीडीएम हुकूमत को रहे, और उसके साथ साथ बिलखुसूस जो माशी चैलेंजेस थे जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में काफ़ी मामलात जो हैं वो IMF के साथ ख़राब थे, जिनको ठीक किया गया, और पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल पेन लेके वज़ीर-ए-आज़म ने उसको ठीक किया। और उनका फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से भी उनका ये कहना था कि इसकी कालदम होने का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने उसमें इलेक्शन जो एक्ट है उसके हवाले से बात की है। इस पर ज़रा अपने पैनलिस्ट से सवाल कर लेते हैं। अर्शद, आपसे सवाल होगा, वज़ीर-ए-आज़म की सहाफ़ियों से अलविदाई मुलाकात दोबारा इक़्तिदार मिलने की सूरत में मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए वो कितने पुरअज़्म नज़र आए आपको? यासिर, बेहतर ये होता कि आप सुलंगी साहब से, उस्ताद मोहतरम है, उनसे अगर आप पूछते, उन्होंने बहुत निहायत रेलेवेंट सवाल भी। मैं सुलंगी साहब के पास जाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपने जाना है तो जी जी,
تو سولنگی صاحب نے ان کے سامنے جو سوال رکھے تھے اس میں پورا احاطہ تھا، اور اس پہ پھر بہت تفصیل سے وزیر اعظم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ دیکھیں، ایک تو وزیر اعظم صاحب کی باڈی لینگویج سے یہی میں نے جو جج کیا بحیثیت صحافی کہ وہ پر اعتماد تھے اور مطمئن تھے کہ جو 16-17 مہینے انہوں نے گزارے ہیں، تو جو ان کو رسپانسبلٹی ملی تھی وہ اپنا ٹاسک جو اس دور میں دورانیہ میں ہو سکتا تھا پورا کر کے وہ جا رہے تھے، تو ان کی چہرے سے تو طمانت نظر آ رہی تھی، ایک بات۔ دوسری بات، پھر انہوں نے کئی سوالوں کے جو جواب دیے، تو اس میں بھی ہمیں اس کی کئی جو پہلو جو تھے وہ جاگر ہوئے، اسپیشلی نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی انتہائی پر اعتماد تھے، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ ایک آئینی پروسیس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ابھی 2 سے 3 دن ہوئے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عنقریب جو ہے خوشخبری مل جائے گی۔ وہ خوشخبری ابھی ہم پہلے ڈسکس سب سے بڑی اچیومنٹ انہوں نے اپنی دور حکومت میں کس چیز کو گردانا؟ دیکھیں، انہوں نے تو سب سے بڑی اچیومنٹ ان کی نظر میں بھی اور جو عوام کی نظر میں ہے وہ IMF کے ساتھ جو ہے سٹینڈ بائی ڈیل کا ہے۔ سولنگی صاحب آپ کو مزید تفصیل سے وہ بتائیں گے۔ وہ انتہائی اہم بات تھی اور انتہائی اہم ٹاسک تھا کہ جو ملک آپ کا، جو دوسری حکومت آپ کو ڈیفالٹ تقریباً ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ملک اور معیشت آپ کے حوالے کر کے پچھلی حکومت چلی گئی تھی، لیکن اس حکومت نے اپنی بصیرت سے اور اپنی مہارت سے اور اپنی شبانہ روز محنت کے نتیجے میں ملک کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، بلکہ اس وقت ہم اس قابل ہے کہ آپ کے پاس آنے والے الیکشن کے پیسے بھی ہے، آپ کے پاس جو آپ کے اسینشنل جو آپ کے پیمنٹس ہیں اس کے پیسے بھی موجود ہے، IMF کو بھی آپ پہ اعتماد ہے، ورلڈ بینک کا بھی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے کوئی زیادہ ان کی ناراضگی نہیں ہے، دوست ممالک کی جو ہے انویسٹمنٹ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ ہرا ہرا ہے، لیکن جو 17-18 مہینے پہلے ملکی معیشت کی جو حالت تھی، آج الحمدللہ ہم اس فیز سے نکل گئے۔ IMF کا جو ہے ہم اس میں یہی اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ IMF کی جو سٹینڈ بائی ڈیل ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک ایسا ٹھیکہ ہے جو آپریشن تھیٹر میں پڑے ہوئے ایک مریض کو لگ چکا ہے۔ اب ان کی جو فردر ٹریٹمنٹ ہے وہ آنے والی منتخب حکومت سرجری جو ہے وہ منتخب حکومت کرے گی۔ اب سرجری کی ضرورت اگر پڑتی ہے یا مزید علاج معالجے کی ضرورت پڑے گی تو آنے والی منتخب حکومت وہ کرے گی۔ تو میری نظر میں سب سے بڑی اہم بات یہی ہے کہ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ، 14 جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا، نگران وزیر اعظم کا متفقہ جو ہے تقرری، اور ہم جو نیکسٹ فیز میں انتخابات کے حوالے سے اب عام انتخابات کی فیز کی تیاریوں میں ہم جا رہے ہیں، تو یہ اس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور آج کی میٹنگ کی یہی میرے خیال میں سب سے اہم باتیں تھیں۔ ٹھیک ہے رشید صافی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو انوالو کروں، سولنگی صاحب سر فرمائیے گا کہ جس طرح سے بات ہوئی آپ کی ملاقات کیسے رہی، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف میں طمانینت کتنی محسوس آپ نے کی، اور خاص طور پہ جو انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے کہا کہ میں تو تنقید کو بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہوں اور تعمیری انداز سے لیتا ہوں، تو پورا جو ملاقات آپ کی ہوئی اس کا حوال ذرا بتائیے گا۔ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور بھی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جب وہ ملے صحافیوں سے تو کسی قسم کی یہ تخصیص نہیں تھی کہ یہ حکومت کے حامی چینل ہیں، یہ حکومت کے مخالف ہیں، یہ زیادہ تنقید کرتے ہیں ٹی وی پہ یا کالمز میں اور یہ ہمارے حمایتی ہیں، اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اور میرے خیال میں وہ ہر ایک سے ملے، اور یہاں سیلفیاں تو تصویریں، کسی قسم کی کوئی ہینگ اپ جو ہے وہ اس شخص میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک خوشگوار ایک تبدیلی ہے کہ جو ہمارے بہت سارے ایسے رہنما اور لیڈرز اور حکمران رہے ہیں جن میں رعونت بھری پڑی ہوئی ہے، وہ نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی، کچھ چیزیں اچھی ہیں جن پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ باقی جو اہم بات ہے وہ انہوں نے
کھل کے لوگوں کو کمنٹس بھی کرنے دیے, سوال بھی 2-2, 3-3, 4-4 سوال, اور بڑے نوٹس لے کے ہر ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں بھی ان کی ایک الوداعی ملاقات تھی, لاہور بھی گئے ہیں, میرے خیال میں لاہور بھی ان کی ملاقات ہے, اور ابھی بھی وہ وزیر اعظم ہیں. جی بالکل, جب تک نئے جو نامزد وزیر اعظم جب تک وہ حلف برداری جب تک نہیں ہو جاتی, صحیح, تو وہ ابھی بھی ایک طرح سے ان کے ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی تو میں نے سوال کیے ان سے کہ جی ابھی آپ نے یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا, آپ نے پیرس میں بھی بڑی کوشش کی, لیکن اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ بنیادی اصلاحات کے بغیر آگے نہیں بڑھنے والا پاکستان. تو اس سے انہوں نے اتفاق کیا اور کافی بتائیں باتیں کہ وہ اگر ان کی جماعت آتی ہے اقتدار میں تو وہ کیا کرے گی, لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کی جماعت کے جو وزیر اعظم ہوں گے اگلے وہ نواز شریف ہوں گے. ٹھیک ہے, نام بھی آ گیا. اچھا مرتضیٰ سلنگی صاحب یہ فرمائیے گا, اس سے پہلے میں شلیل صاحب کو اس پہ انوالو کروں, کہ جو پولیٹیکل ہیٹ جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی, اور کچھ ان کے رہنما بھی ذکر کرتے ہیں, اس سے وزیر اعظم کتنے اویئر نظر آتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل ہیٹ پڑی ہے ان مشکل فیصلوں سے جو انہوں نے ریاست پاکستان کو مستحکم کرنے اور بچانے کے لیے کیے؟ یہ انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا کہ جب 2022 میں اپریل میں ان کی حکومت آئی تو اس وقت بھی بہت مہنگائی تھی, لیکن کیونکہ بعد میں ایک سیاسی عدم استحکام بھی ہوا اور ہمارا جو پروگرام ہے IMF کا وہ ایک طرح سے منجمد ہو گیا, تو اس کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. کوئی پہلو تہی نہیں کی کہ جی نہیں اب بڑی چیزیں سستی ہو گئی ہیں, افراط زر ختم ہو گیا ہے, اس طرح کی کوئی چکنی چپڑی بات جو ہے وہ انہوں نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کسی حد تک اس کو حل کرنے کی, لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ آگے جا کر ہی ٹھیک ہوں گی جب ملک میں کوئی بنیادی تبدیلی آئیں گی. ٹھیک ہے, شلیلا صاحبہ یہ فرمائیے گا, ہم بات کریں, ظاہر سی بات ہے نگراں سیٹ اپ آئے گا اور اس کا جو بیسک مینڈیٹ ہے وہ شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ہے, تو اب جو پارٹیز ہیں جو اس PDM میں اشتراک عمل میں تھیں, یعنی 13-14 پارٹیز تھیں, اب ان کو جس طرح سے پولیٹیکل ہیٹ کے حوالے سے سلنگی صاحب نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم اس سے اویئر ہیں, اب انہیں کیا بیانیہ ایسا بنانا پڑے گا, عوام کو بتانا پڑے گا تاکہ وہ ووٹ کو کاسٹ کروانے کے حوالے سے جو انہیں پولیٹیکل ہیٹ پڑ چکی ہے اسے ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ یاسر کر پائیں گے کہ نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے یا جو پاکستان کی سیاست ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو میں تجزیہ کر سکتی ہوں وہ یہی ہے کہ لیکن نواز لیگ جو پارٹی اس کے بعد ایک طرف کا پتہ ہے وہ ہے میاں نواز شریف کی واپسی. لیکن نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کے پاس ایک تو ان کا ووٹر ان سے ابھی تک اسی طرح انگیج ہے. یہ ضرور ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے, اس مہنگائی کی وجہ سے ان کا ووٹر پریشان ہے, لیکن میں پچھلے دنوں پنجاب میں گئی ہوں, بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو ان کے ووٹرز تھے, تو وہ مہنگائی سے پریشان تھے, وہ حکومت کے خلاف باتیں بھی کرتے, لیکن جب ان سے پوچھا کہ ووٹ کس کو ڈالیں گے تو کہتے تھے نواز لیگ کو. یعنی ان تمام چیلنجز کے باوجود, اس تمام مہنگائی کے باوجود وہ ابھی بھی یہ یقین لیکن وہ ضمنی انتخاب میں تو ہمیں اس کا عکس نظر نہیں آیا اس طرح جس طرح آنا چاہیے. دیکھیں ضمنی انتخابات کے اندر فیکٹر بہت زیادہ تھے, وہ ہم یہاں پہ اب وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگر میں وہ فیکٹر گنوانا شروع کر دوں گی, لیکن وہ مہنگائی کی وجہ سے نواز لیگ کو ہٹ نہیں پڑا تھا اس کے اندر, یہ تو اس لیے وہ مہنگائی اس میں نہیں آتی ہے. ان کا جو ووٹر ہے وہ مہنگائی سے تنگ ضرور ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس مہنگائی کی وجہ سے کسی دوسری یا تیسری پارٹی کو ووٹ ڈال دوں گا, وہ ابھی تک یہی کہتا ہے کہ ہم ووٹ اسی پارٹی کو ڈالیں گے. پھر جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ اس حکومت کے ساتھ پچھلی حکومت کے ساتھ موازنہ نہیں کریں گے, وہ 2013 سے 2018 کے درمیان جو ان کی حکومت تھی اس کا موازنہ کریں گے, 2018 سے لے کے 2022 تک کی جو حکومت تھی سابق وزیر اعظم PTI کے چیئرمین کی, ان کے ساتھ اپنا موازنہ کریں گے. اور وہ جو سٹیٹس ہیں, وہ جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں, وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جب 2013 میں ان کو حکومت ملی تھی تو انہوں نے سارے اشاریے مثبت کیسے کیے تھے, اپنی ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کیسے ختم کی تھی, سی پیک کیسے لے کے آئے تھے. تو نواز شریف صاحب کو بیانیہ بنانا آتا ہے,
وہ اپنے بیانیہ بنائیں گے اور اس بیانیے کے ساتھ اپنے ووٹر کو انگیج کریں گے. باقی رہ گئے پیپلز پارٹی. دیکھیں پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر ووٹ بینک ہے. انہوں نے کراچی کے اندر ان کے ایک ورکر نے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے ان کو شکست دی تھی. ابھی وہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن جیتے ہیں اسی تمام مہنگائی کے باوجود. تو یہ ہے کہ جو انٹیریئر سندھ میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے, جو بھی بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ گئے ہیں, اسکولوں کا افتتاح کر رہے ہیں, ہاسپٹلز کا افتتاح کر رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے آپٹیمسٹک نظر آتی ہیں کہ اتنی ہٹ نہیں پڑی, بیانیاں بنا لیں گے, لوگوں کو بیلٹ باکس تک لے آئیں گے اور ووٹ کاسٹ کروا لیں گے. جنرل الیکشن یا سے بالکل مختلف ایک گیم ہوتی ہے. وہاں پہ جب ووٹر آتا ہے تو اس کے سامنے اور بہت کچھ ہوتا ہے. بہت کچھ ہوتا ہے. مرزا سلنگی صاحب, اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو انوالو کروں, یہ فرمائیے گا, ایک تو وہ جو جسے عرف عام میں $1 ملین کوسچن کہا جاتا ہے کہ جی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اس کی حتمی تاریخ کیا ہوگی, کب واپس آئیں گے, اور خاص طور پہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس فیصلے کے بعد کہ ان کی واپسی کے حالات کیا ہوں گے, تو اس پر کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا؟ اس پر انہوں نے یہی بات واضح کی کہ کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا نواز شریف کی نااہلی یا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس میں اب واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی کی بھی نااہلی زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی. یعنی 27 جولائی کو پورا ہو گیا ٹائم جو مکمل ہو چکی ہے, تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ آئیں گے, ان پر ایک کیس ہے جو العزیزیہ کا, تو اس سلسلے میں وہ آ کے پہلے حفاظتی ضمانت لیں گے اور پھر اس کی جو سزا ہے اس کو معطل کرانے کے لیے جو ایک قانونی کارروائی ہے وہ کریں گے. جب عدالت ہائی کورٹ اگر اس کو معطل کرتی ہے تو اس کے بعد ویسے بھی وہ تو جیل سے بھی لوگ الیکشن لڑ لیتے ہیں, وہ کوئی قانون میں ممانعت نہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس پہ انوالو کرتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بطور منتظم, بطور وزیر اعظم اور ٹیم پلیئر کے طور پہ ان 16-17 مہینوں میں اگر آپ ریٹ کرنا چاہیں اور کمپیریزن کرنا چاہیں سابق وزراء اعظم سے, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ کس طرح انہوں نے پرفارم کیا, لوگوں کو ساتھ کیسے لے کر چلیں, اور جو ریزلٹس ہیں جیسے IMF کی ڈیل کے حوالے سے مرزا سولنگی صاحب نے بات کی ہے اس کو اچیو کیا؟ ان کی یہ پرفارمنس کا اس وجہ سے بھی امتحان تھا کہ پنجاب میں جب وہ وزیر اعلیٰ رہے متعدد دفعہ, تو ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, تو اس دفعہ اور پنجاب میں پنجاب کی حد تک وہ وزیر اعلیٰ رہے, تو اس دفعہ جو وزیر اعظم کا عہدہ تھا اس میں کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا, اکنامک چیلنجز کو رسپونڈ کرنا, اور جو ڈے ٹو ڈے کرائسز ہیں, فائر فائٹنگ ہے, ان سے نبرد آزما ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عام رائے یہ تھی کہ کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے کے نہیں چل پائیں گے. اس میں ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی, انہوں نے اپنے مخالفین کو اس میں سرپرائز کیا. دوسرا جو اکنامک فرنٹ پہ چیلنجز تھے اس کو انہوں نے بڑا اسی طرح سے ان کو کانسنٹریٹ کیا جس طرح وہ پنجاب میں بہت سارے میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر کرتے تھے, اور یہاں بھی انہوں نے جو اس قلیل وقت میں جتنا وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ فوکس کر سکتے تھے انہوں نے کیا. سی پیک پر دوبارہ اسی تندہی سے کام شروع ہوا اور دیگر میگا پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بنیاد رکھی گئی. خارجہ پالیسی کے اندر ان کی حکومت کی بہترین کارکردگی تھی. پاکستان FATF سے نکلا, کلائمیٹ چینج کے G7 جو گروپ تھا اس کی سربراہی ہمیں ملی, اور بہت ساری ہے. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ اس قلیل وقت میں ان کی پرفارمنس کئی حوالوں سے ماضی کے بہت سارے پرائم منسٹر سے بہتر تھی. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اگلا جو فیز ہے جس کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں, اس وقت ان کی پارٹی کا جو چیلنجز درپیش ہیں, جس طرف سولنگی صاحب نے اور شنیلا نے توجہ دلائی ہے, تو ٹھیک ہے بیانیہ بھی بن جائے گا اور ان کی 16 ماہ کی کارکردگی, لیکن ووٹر کے آگے ایک آپ کو اکنامک اور دوسرے ریفارم کا بنیادی ریفارم جس کی طرف سولنگی صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کا کوئی پلان دینا پڑے گا. ابھی تک میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں مینیفیسٹو کو اب آل ٹوگیدر چینج کرنا پڑے گا, پارٹیز کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ. اس وقت تک میری حیرانگی یہ ہے کہ صرف نون لیگ ہی نہیں, کسی بھی سیاسی پارٹی نے اب یہ نگران سیٹ اپ شروع ہونے لگا ہے. کوئی ہمیں مینیفیسٹو نہیں نظر آتے, کوئی ہمیں پلان نہیں نظر آتا. مجھے یاد ہے 2013 کے انتخابات میں ماڈل ٹاؤن میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں میاں نواز شریف موجود تھے, اور پارٹی مینیفیسٹو آیا اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ساتھ چیزیں تھیں. اسی طرح وہ ٹیم تھی. ابھی تک وہ سرگرمی یا وہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی. جی
ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کو اس میں انوالو کریں گے. یہ فرمائیے گا مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کی، پلان کیا ہوں گے؟ لانگ ٹرم پلان، اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے، سرجری کرنی ہے، ہمیں ضرورت ہے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. اب جو پارٹیز الیکشن میں یقیناً جائیں گی، ہم بات تو گائے بگائے کرتے رہیں گے کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے، اس میں الیکشن ہی مین فوکس ہوگا اور باقی چیلنجز کے ساتھ. تو یہ فرمائیے گا، ایک تو ہماری میڈیا کی کتنی ذمہ داری ہے کہ پارٹیز کو ان کی مینیفیسٹوز کے اوپر لے کر آنا، اس پر بات کروانا، ڈیبیٹس کروانا، اور خاص طور پہ یہ ان سے جاننے کی کوشش کرنا کہ ان کے پاس حل کیا ہے اس کا. جی یاسر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے وی این اور اپنے منشور کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. لیکن میں یہ بات کر دوں، پہلے سوال میں جب میں نے کہا کہ جنہوں نے ڈیزائن کیا تو آپ نے کہا کہ شاید ڈیو پروسیس یا کانسٹیٹیوشنل پروسیس نہیں، آپ نے سولنگی صاحب سے کراس کویسچن کیا. تو میرا بھی یہ کہنا تھا، دیکھیں ود ان دی کانسٹیٹیوشن سیاسی جماعتیں اور سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے آگے پیچھے کرتے ہیں چیزوں کو اور ڈیزائن بھی کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ڈیو پروسیس فالو نہیں ہوا. اچھا، رہ گئی بات یہ منشور کی. دیکھیں اس وقت پاکستان میں بہت بڑے 3-4 بڑے چیلنجز ہیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کچھ کرنے جا رہی ہے. پہلا چیلنج تو یہی ہے اکانومی کا، دوسرا دہشت گردی کا، تیسرا جو پاکستانی سوسائٹی پوائزنسٹ ہو چکی ہے، ایک زہریلا اس میں ایک تفریق آ گئی ہے، اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ان قومی سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک نئے وی این کے ساتھ سامنے آئیں اور یہ جو ڈیوائیڈ ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا منشور لے کر آئیں. اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم دیں. سارے بڑے میڈیا گروپ جو ہیں وہ ڈیبیٹس کروائیں ان پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس اس الیکشن میں دینے کے لیے کیا ہے. کیونکہ یہ جو نفرت ہے عام طور پہ پاکستان میں ڈیوائیڈ ہے جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیاں اور خاص طور پہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، اس کی بجائے ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو اس ڈویژن کی وجہ سے، اس ڈیوائیڈ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اوپر کافی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جب بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں نا تو ہر دفعہ سینیریو مختلف ہوتا ہے، پہلے الیکشن کی بجائے دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اس دفعہ کیا نقشہ سامنے ابھر کے آتا ہے. اس وقت چیلنجز ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے چیلنجز ہیں. خاص طور پہ یہ جو 1 سال گزرا ہے جب عمران خان صاحب IMF کا معاہدہ توڑ کے اور نو کانفیڈنس کی وجہ سے واپس چلے گئے، تو اس کے بعد یہ 1 سال بہت مشکل سال گزرا ہے. ہمارے عوام کا بھی انٹرنیشنلی بھی ریسیشن تھی. اس مشکل سال کی وجہ سے سیاسی جماعتوں کے اوپر بہت بڑے چیلنجز ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیاں چیلنجز میں ہیں. PTI کا اپنا چیلنج ہے، مسلم لیگ نون کا اپنا چیلنج ہے پنجاب میں، اور پیپلز پارٹی کا اپنے چیلنجز بھی ہیں اور پاکستان کے چیلنجز بھی ہیں. لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور وہی پارٹی کامیاب ہو پائے گی جس کے پاس کوئی نہ کوئی پلان آئے گا. I have to wind up. مجھے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے سارے خیال. پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.